साहब से जो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें उनके साथ बात न करने देना, तो हमें कहा गया कि आप हमसे, उन्होंने हमें वीडियो आगे लगा दिया कि जी आप लिख के दें कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है या क्रिकेट का मैच कोई डिस्कस करना है। हम तो आए हैं उनसे बात करने के लिए क्योंकि वो हमारी पार्टी, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, और इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, और ये वो शख्स है जिसको के अंदर मुक़य्यद किया गया है, जिसके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, मसाइल की कुंजी है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया हुआ है उसको अगर कोई बहाल कर सकता है वो ये इमरान खान है, जो कि इस वक्त पाबंद सलासल है। तो हमसे ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप अपना अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में पहले आपको 3 घंटे हमें रोके रखा, इंतज़ार करवाया, और फिर ये हमसे ये बयान लेने की कोशिश की गई, जो कि हमने नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम ऐसी बात क्यों करें जो कि हम करेंगे नहीं, और कल वो हमारे ही खिलाफ उनको इस्तेमाल करेंगे। मकसद यही था। तो हम इसकी मुज़म्मत, शदीद मुज़म्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस तरह के हरबों से, इस तरह के तौर तरीके से मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, और ना जो अवाम में एक इस्तराब है, जो एक टेंशन है, वो ख़त्म होगी। पाकिस्तान के ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम लोग बिल्कुल अडयाला जेल के साथ खड़े हैं। मैं बातें रिपीट नहीं करूंगा। मेरे बड़े भाई और लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में शिबली फराज साहब ने तफसीलन बात कर दी है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। 3 घंटे के इंतजार के बाद मेरी बहन ज़त्ताज बीवी जो है, ये डीजी खान से 7 घंटे का सफर तय करके आई है। मैं खुद फैसलाबाद ATC से आया हूँ, मियावाली से हमारे साथी आए हैं, लाहौर से आए हैं साथी, यहाँ पे स्वाबी से आए हैं असद कैसर साहब। मुख्तसरन जेल हुकाम को, इस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और फॉर्म 47 फेडरल गवर्नमेंट और फॉर्म 47 सूबाई हुकूमत को मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है, तो बहैसियत सियासी कारकुन मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ उन सारे इदारों के हेड्स को कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दे तो हम भी करते हैं। फिर ये क्या बात हुई? हम लोग सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं। हमारा कायद है वजीर आजम इमरान खान साहब। हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी दी जा रही, उनको सेल के अंदर बंद रखा जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका पानी कट ऑफ किया जाता है। बुशरा बीबी के साथ हार्पिक मिलाया गया, पॉइजनिंग की गई। जिस तरह के हालात में बुशरा बीबी ने भी टाइम गुजारा, हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरागान को, आपके मियाँ महमूद रशीद साहब को, चौधरी इजाज साहब को, उमर चीमा साहब को, हसन न्याजी को, हमारे 84 मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान है उनको, इंतजार पंजोता साहब को, आजम स्वाति साहब को, इन सारों को, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। हमारा लाएअमल, हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमारे सलमान अकरम राजा साहब, वो अनाउंस करेंगे। आज हमारी बड़ी अहम मीटिंग होनी थी। मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से, मीडिया के मेरे भाई और बहनें यहाँ पे हैं,
کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں، پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جس وقت میں نام لیتا ہوں، جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں آپ کے میڈیا مالکان جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ٹانگوں میں سانس ڈالیں، کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے، صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں، ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں۔ آپ پورا دن یہاں پہ گرمی میں سردی میں ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کے توسط سے کوئی بات میرے لیڈر عمران خان کی عوام تک پہنچ سکے۔ آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، تمام لوگ معزز اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے پاس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اس وقت کھڑے ہیں، سینیٹر شبلی فراز صاحب، اسد کیسر صاحب ہمارے ایک سپیکر ہیں، ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے۔ اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عمر ایوب صاحب، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ عامر ڈوگر صاحب ملتان میں لوگوں کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں۔ احسن جمال خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں۔ میں خود ڈیرہ غازی خان سے 7 گھنٹے کا سفر اس لیے کر کے آئی ہوں کہ میرے لیڈر عمران خان نے خود ہمارے نام دیے تھے، اور آج چونکہ کورٹ نے پابندی ہٹا دی تھی تو ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ مل کے آپ کو اور اپنے عوام کو اپنا لائے محل دیکھنا تھا، لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ میں صرف آپ کو میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز لوگوں کو بتائیں یہ کتنی بے شرم حکومت ہے، یہ کتنی صفاق حکومت ہے، اس کی یہ جو حرکت ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آج آپ کے پاس کرسی ہے، کل کو ہمارے پاس کرسی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی آپ کی پوری عمر پائیدار رہے گی، اور آپ جو ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ حساب ہر چیز کا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے۔ ہمیں اندر سے کہا گیا، ہم اتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے اور کہا گیا کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ہم یہ تو سائن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کہ ہم 6 لوگ اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے گئے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ آئے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز لکھ کے دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہ کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی گفتگو کریں گے۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور اسد کیسر صاحب کو مائک دینا چاہتی ہوں، میری میڈیا کے توسط سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے میری اپیل ہے، ہمارے ساتھ کمیشن بنائیں، ایسے ڈیالہ جیل کا دورہ کریں، میرے لیڈر عمران خان کے سیل کا دورہ کریں، کون سی چیز عوام سے اور ہم سے چھپائی جا رہی ہے، کیوں ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کون سی ان کو اذیت دی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا چہرہ یا عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک نہ پہنچے۔ عوام جڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بحران میں سے صرف ایک ہی لیڈر نکال سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ تو آپ ظلم کر لیں، آپ ہمیں نہ ملنے دیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قوم جڑی ہوئی ہے، جو میرے لیڈر کی کال آئے گی ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے۔ سب سے طاقتور ہماری پارٹی اور میرے لیڈر عمران خان، آپ کی جرت کو سلام کرتی ہوں۔ ہم نے تو 3 گھنٹے میں میرا صبر ختم ہو گیا، مجھے تو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھائی بار لے کر آئے، ورنہ میں نے کہا میں تو 7 گھنٹے سفر کر کے آئی ہوں، 7 گھنٹے یہاں پہ دھرنا دیتی ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ ہمارا صبر ختم ہو گیا، لیکن میرے لیڈر آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کتنے جدار ہیں، کیا آپ نواز شریف کی طرح 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے ملک سے نہیں بھاگے، آپ ان کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور شہباز شریف، نواز شریف اور ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ تم سن لو، اور زرداری تم بھی سن لو، تمہارے وقت بھی گنا جا چکا ہے، تمہاری کرسی بھی مستقل نہیں رہنی، تم آئین کے اوپر شب خون مار لو، ماں بہنوں بیٹیوں کا اغوا کر لو، ہمیں اپنے لیڈر سے نہ ملنے دو، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ہمارا بھی آئے گا اور میرا لیڈر دوبارہ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا۔ میں صرف آج اس موقع پہ اتنا کہوں گا کہ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے جو وفاق میں ہے اور جو صوبے میں، اس کا آپ چہرہ دیکھ لیں، یعنی اصلی چہرہ ہے، یہ جمہوریت کا راہ پہ لاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں۔ یعنی میں ایک اسمبلی کا ممبر ہوں، یہاں جو ہے نا اپوزیشن لیڈرز ہیں، چیف وپ ہیں، ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں جمال احسن صاحب ہے، منتخب نمائندے ہیں۔ ہم نے خان صاحب کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک فاشسٹ خاتون کے طور پر جو ہے نا یہاں صوبے میں حکومت کر رہے ہو کہ آپ اپنی صوبے میں ہمارے ورکر کی کسی طرح ان کی چادر اور چادیواری کی جو پامالی ہو رہی ہے، پر تشدد ہو رہا ہے، جو ہمیں اپنی جمہوری حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ قانون سازی کر رہے ہو اور قانون سازی کے لیے بڑے بڑے پیسے، بڑے بڑے رشوت، ظلم اور جبر، یاد رکھیں
یہ اگر آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھ سے ہمیں ڈسکریج کریں گے، اس قسم کے ہتھ سے ہم دباؤ میں آئیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ جو لوگ کھڑے ہیں، ہم پرامن ضرور ہے، ہم ایک قانونی جنگ لڑیں گے، لیکن اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم مایوس ہوں گے، ہم لڑیں گے اور اس طرح لڑیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں جو آفیسرز ہیں اس کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں قانون کے اندر اپنی ڈیوٹی استعمال کرو۔ جو قانون میں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر آپ کسی سیاسی حکومت کے چمچے بنتے ہو اور ان کے کہنے پہ بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب برابر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ٹائم جو ہے نا مستقل نہیں رہے گا، جو حکومت جو ہے نا یہ کا اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا، یوں چینج ہو جاتے ہیں۔ حساب کتاب لیں گے جو تم نے غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے، کل قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے۔ اور یہ جو ہمارا احتجاجی تحریک ہے، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بھی ڈیسیجن دی ہے، ہمارے جو نا خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہے، ہم فائنل کریں گے، ہم پورے ملک میں نکلیں گے، پورے ملک میں ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دو دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھے آپ کے اس رویے سے ہمارے اندر اور بھی طاقت آتی ہے، اور بھی ہمت آتی ہے۔ تمہاری شکلیں دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ تم سے ہم ڈر جائیں گے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل بیٹھک بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سندھ، بلوچستان، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ اس ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی ہو۔ صاحب، آنریبل پارلیمنٹیرینز، یہاں پہ موجود معززین حاضرین محفل، ریسپیکٹیبل پروفیسر، ٹیچر اور میرے پیارے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ہی اس قوم کو لیڈ کرنا ہے، تو آج آپ کے کالج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر شعبے کے اندر اس ملک کی بھاگ دوڑ آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ محنت کریں گے، محنت کر کے اپنے اندر اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو ابھاریں گے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو آپ دنیا کا وہ ملک بنا سکتے ہیں جس کی لوگ مثال دیں۔ کیونکہ آپ جس شعبے میں بھی جانا ہے آپ نے، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں پرائیویٹ، چاہے آپ کوئی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ لوگ کوئی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، کسی سیکٹر میں آپ جاتے ہیں، آپ پالیٹکس میں آتے ہیں، تو ہر سیکٹر میں آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج ہماری خود مختاری نہیں ہے، آج اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اپرچونٹیز نہیں ہے، تو پھر تو آپ نے اسی لائن میں چلنا ہے جس لائن میں اس ملک کو اتنے سالوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں، محرومیاں، ڈیفیشنسیز، مسائل ہمارے آباء و اجداد نے دیکھے یا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے نہ دیکھیں، ہماری نسلیں نہ دیکھیں، تو آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکیں۔ جو عمران خان کا ویژن ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست۔ مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے، اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشرے میں جب اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرٹ سسٹم کے اندر کوئی انسان محرومی فیل نہیں کرتا۔ محرومی اصل میں قوموں کو نیچے لے کے جاتی ہے۔ جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں، میرے میں ٹیلنٹ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے اپرچونٹی نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے، تو اس طرح قوم کے وہ نوجوان بچے اور بچیاں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان بناتی ہے۔ آپ کی سوچ بڑی کیسے ہوگی؟ آپ کی سوچ بڑی تب ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں، جب آپ مقابلہ کرنے کی جرات ہوگی۔
باقی فیلئر جو ہے زندگی میں یہ یاد رکھیں. آپ اسٹوڈینٹس ہیں, کل ہماری آپ اس قوم کا مستقبل ہیں. اپنی فیلئر سے سیکھیں. ضروری نہیں کہ کہیں پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد نا امید ہوں. ہمارے اسلام میں بھی نا امیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے. گناہ ہے نا امیدی. آپ نے نا امید نہیں ہونا, آپ نے آگے بڑھنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر ہمارا ایمان کے مطابق ہم اسی راستے پہ چلتے رہیں, محنت کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں بہتری ہے. آگے جا کے اسی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے, رکنا نہیں ہے. ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے بڑا کام کرانا چاہتا ہے. آپ نے اور محنت کرنی ہے. اور ایک کامیابی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے بھی کامیاب انسان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے. تو محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے محنت کرنے کا, یہ یاد رکھیں آپ. دوسری بات, اپنے والدین کی بہت عزت کریں. اپنے والدین کی عزت اس لیے کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پرورش کرنے میں, آپ کی ضروریات پورا کرنے میں وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں. نماز پڑھیں کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دے گا. نماز قائم کریں آپ. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, یہ کام عمران خان کے ویژن کے مطابق ہو رہا ہے. ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں مختلف شعبوں میں, ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں, لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے. اسکالرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے. آپ کو انشاءاللہ نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر اسکالرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ نے پاکستان کو فائدہ دینا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ کا ملک پاکستان ہے. پاکستان کا آپ پہ حق ہے. پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے. پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے. پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا 25 کروڑ ہماری آبادی ہے, اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو 25 کروڑ عوام سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا. عمران خان نے ہمیشہ 3 باتیں کی. اس نے کہا خوف کے بت توڑ دو. خوف کا بت توڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کو صرف اللہ پہ یقین ہوگا. تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو. دوسرا اس نے کہا کہ میں کا بت توڑ دو. میں کیا ہے؟ یہ میں کا بت بہت خطرناک بت ہے. اپنی ذات کے اندر رہنا, اپنے لیے سوچنا. تو جب آپ میں کا بت نہیں توڑیں گے, اپنے اندر رہیں گے, تو آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے. جب آپ ایسا قوم سوچیں گے, کسی اور کے لیے سوچیں گے, تب ہی آپ عظیم قوم بنیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز پہ کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا. اپنے لیے کرنے پہ اس نے کوئی ریوارڈ نہیں کرنا آپ کو. اس نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا. تیسری بات, خود مختاری. خود مختاری بہت ضروری ہے. جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے, اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے, ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم نے خود مختار ہونا ہے, اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. اس کے لیے ہماری حقیقی آزادی ضروری ہے. حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے, وہ مانگنے کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے. اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانگتے ہیں, اپنا وہ حق مانگتے ہیں جو آئین نے دیا ہے آپ کو, تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, آپ پر ظلم کیا جاتا ہے, آپ پر جیلی فیاضیں کی جاتی ہیں, آپ پہ جبر کیا جاتا ہے. تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو, پاکستان کے قانون کی بالادستی ہو, اور کوئی بھی طاقتور کسی بھی مقام پہ اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو نہ توڑ سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے. یہ ہے وہ حقیقی آزادی. انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے.
اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے، کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے، یہ جنگ ہماری قوم کی ہے، ہماری نسلوں کی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وقت قریب ہے، انشاءاللہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ اسٹوڈنٹس ہو، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے اس ملک کا مستقبل بننا ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پرامن رہیں، قانون کے اندر رہیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ ہوا تو پھر یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے، اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے، ریڈ، سرخ کس چیز کا نشان ہے؟ انقلاب کا۔ تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ایک بہترین قوم بن کر انشاءاللہ جب پاکستان کی دوڑیں سنبھالیں گے تو پاکستان کو انشاءاللہ عظیم اور بہترین قوم انشاءاللہ بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔